पहाए इश्क शीन परताव। सूरना का बेटा हीरता दरियाए ज़रीन मंद के किनारे अपनी आबाई जागीर पर एक वसी और पुरसुको महल में रहता था। हीरता सूरना का इकलौता बेटा था और सूरना अशकानी बादशाह उरद का वो ज़बरदस्त सिपहसालार था जिसने बैनुल कहरीन के इलाके में रूमियों को शिकस्त फाश दी थी। इसी जंग में रूमी सरदार करासोस मारा गया था। ईरान पर सासानियों की हुकूमत हो जाने से अशकानियों का इक़्तिदार ख़त्म हो गया। बड़े बड़े ईरानी सरदार सासानी बादशाह और दशीर बाबकान के हल्के में शामिल हो गए। बचे खुचे अशकानियों में से जिन्होंने सासानियों के मुकाबले में सरकशी नहीं की थी, वो अपने अपने इलाकों में खामोशी के साथ ज़िंदगी गुजारने लगे। सूरना का बेटा हीरता भी अपने बाप के गरमाई महल में खामोशी के साथ ज़िंदगी गुजार रहा था। चंद साल हुए उसकी पहली बीवी की वफ़ात हो गई थी और चूंकि उस बीवी से कोई औलाद नहीं थी, इसलिए गुज़िश्ता साल हीरता ने एक 21 साला दोशीज़ा से शादी कर ली थी। इस दोशीज़ा से हीरता की मुलाकात इत्तफाकन एक गांव में हो गई थी। एक दिन शिकार पर से वापस होते हुए गांव के पास उसने मांदा को देखा, जो पानी का घड़ा कंधे पर रखे चश्मे से घर वापस जा रही थी। हीरता ने उससे पानी मांगा, उसका नाम पूछा। इसी रात उसके बूढ़े बाप से उसके लिए पैगाम दिया और 2 दिन बाद मांदा को अपने महल में ले आया। मांदा हसीन, सर्वकद और पुरकशिश जिस्म की लड़की थी। अपनी स्याह वहशी आँखों, लंबी जुल्फ़ों, सफ़ेद नर्म जिल्द और मुतनासिब अज़ा के साथ बड़ी बड़ी आरज़ुएँ लिए हुए वो हीरता के महल में वारिद हुई। लेकिन हीरता का ज़्यादा वक्त अपनी दूर उफ्तादा इमलाक की देखभाल और शिकार में गुजरता था। उसे हुस्न व शबाब से भरपूर मांदा की दिलजोई का वक्त बहुत कम मिलता था। शुरू के चंद हफ्ते मांदा पर बुरे नहीं गुजरे, लेकिन चंद माह बाद उसकी ज़िंदगी जहन्नुम हो गई और उसको हीरता का अजीम शान महल कैद खाना मालूम होने लगा। फिर हीरता जवान भी ना था, वो मांदा से दुगनी उम्र का था। एक जवान और पुरअरमान लड़की की ज़िंदगी अपने से कहीं ज़्यादा उम्र वाले मर्द के साथ कैसे गुजर सकती है। मांदा का दिल इश्क और शबाब के जुनून आमेज़ नगमों के लिए तड़प रहा था और हीरता अपनी गूनागू मसरूफियतों की वजह से उसकी शोरीदा रूह को तस्कीन नहीं दे पाता था। इसलिए मांदा अफसुर्दा रहती थी और उस तरह ताज़ा गुलाब की तरह जो अचानक दहकते हुए सूरज के नीचे आ जाए, मुरझाती चली जा रही थी। हीरता की नज़रों से अपनी जवान बीवी की हालत पोशीदा न थी। वो बखूबी समझता था कि अगर बरवक्त कोई तदबीर न की गई तो उसे मांदा से हाथ धोना पड़ेगा। वो मांदा को चाहता भी बहुत था और उसे अपने बेहतरीन माल और गिरां तरीन जवाहिरात की तरह अजीज़ रखता था। आज भी दिन के खाने पर हस्बे साबिक मांदा की भूख गायब थी। उसने शराब का जाम उठाया, होंठों से लगाया और पिए बगैर वापस रख दिया। उसने अफसुर्दा और रहम तलब नज़रों से लम्हा भर हीरता को देखा और सर झुका लिया। हीरता ने घुटी हुई मुस्तरिब आवाज़ में कहा, मांदा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत परेशान रहती हो, लेकिन क्या करूँ, ऐसे उलझावों में गिरफ्तार हूँ कि तुम्हारी खातिरदारी नहीं कर पाता। बहरहाल अब मैंने तुम्हारे दिल बहलावे की एक सूरत निकाल ली है। अगरचे इस बात में मांदा की दिलचस्पी का काफ़ी सामान था, लेकिन उसने दोबारा सर उठाकर अपने शौहर को नहीं देखा। हीरता ने फिर कहा, सुनो मांदा, आज एक जवान हमारे महल में आएगा। वो बहुत अच्छा शाहसवार है, तीर अंदाजी और चौगान में भी महारत रखता है। मैंने उससे कहा है कि हमारे यहाँ क़याम करे और तुमको शाहसवारी और चौगान बाजी सिखाए। उसको बहुत से हुनर आते हैं। मैंने उसे फारस से बुलवाया है। वो बिल्कुल अपनों की तरह दिन रात हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ ही घूमे फिरेगा और हमारे साथ ही खाना भी खाया करेगा। मांदा का दिल बेइख्तियार धड़कने लगा। शहसवारी, चौगानबाजी, दिन रात हमारे साथ रहेगा। ये अल्फाज उसके कानों में किसी घंटे की आवाज़ की तरह गूंज रहे थे। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी बदबख्त ज़िंदगी के अंधेरे में एक नई रोशनी दाखिल हो रही है। इसी दिन दोपहर को जब हीरता और मांदा महल के एक बड़े
اور شاداب چمن میں سیر کر رہے تھے، ایک نوکر نے آ کر اطلاع دی کہ جس مہمان کا انتظار تھا وہ آ گیا ہے۔ مہیار چھریرے بدن کا 30 سالہ جوان، گھنے بال، چاک چوبند، نئے دولہا کی طرح خوش و خرم ان کے سامنے کھڑا ہنس رہا تھا۔ ایک چھوٹا خنجر اس کی کمر سے بندھا ہوا تھا اور اس کی نگاہوں میں ایک کونتی ہوئی بجلی تھی جو سیدھی دل میں اتر جاتی تھی۔ مہیار کو دیکھ کر ماندہ کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ اس کے آنے سے دل ہی دل میں بے حد خوش تھی۔ کبھی کبھی کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھ بھی لیتی اور اس کی باتیں بڑے غور سے سن رہی تھی۔ مہیار اپنے سفر کا حال اور راستے کی تکلیفیں بیان کر رہا تھا۔ اس نے ہیرتا کے محل کی سیر کے بعد اس کی تعریف کرتے ہوئے ہیرتا سے کہا، میرے آقا، آپ کا محل اور باغ بہت شاندار اور خوبصورت ہے۔ اکبتان کے باغوں میں واقعی بڑے دل فریب اور حسین پھول پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ کہتے کہتے یک بار کی اس نے پلٹ کر ماندہ پر نظریں جما دی اور کہا، لیکن بانو من، فارس میں بھی مہکتے ہوئے جاں فضا گلابوں کی کمی نہیں ہے۔ ہیرتا کے محل میں قیام کے ساتھ ہی مہیار نے ماندہ کے دل میں بھی گھر کر لیا تھا۔ ماندہ بالکل بدل گئی تھی۔ وہ ایسے بچے کی طرح جسے کوئی دلچسپ اور انوکھا کھلونا دلا دیا جائے، ہر وقت خوشی سے چہکتی رہتی تھی۔ مہیار بھی بہت خوش تھا۔ وہ روز گھنٹے 2 گھنٹے ماندہ کے ساتھ گھوڑے پر سواری کرتا، اس کو چوگان کھیلنا سکھاتا۔ آہستہ آہستہ وہ ماندہ کی طرف کھنچنے لگا اور جب بھی موقع پاتا اپنی نگاہوں اور حرکات و سکنات سے ماندہ پر اپنا عشق ظاہر کرتا۔ جب وہ دونوں ساتھ ساتھ سیر کو نکلتے تو وہ کسی نہ کسی بہانے ماندہ کی گردن یا بازوں یا ہاتھوں سے اپنے ہونٹ لگا دیتا یا اس کی سیاہ مہکتی زلفوں میں اپنا چہرہ چھپا لیتا۔ آخر کا ایک دن سرخ گلاب کی ایک گھنی جھاڑی کے پیچھے ماندہ اور مہیار کی باہیں ایک دوسرے کے گلے میں حمائل ہو گئیں اور ان کے ہونٹ بے اختیار آپس میں پیوست ہو گئے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد ایک دن جب ہیرتا صبح کی گشت سے واپس آیا تو اس نے کپڑے بدلتے بدلتے ماندہ سے پوچھا، ماندہ عزیزم، کہو مہیار سے خوش ہو؟ بہت خوش ہوں، ماندہ نے جواب دیا۔ اس نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ اب میں گھوڑے پر بیٹھ کر بڑی سے بڑی نہر پار کر سکتی ہوں۔ چوگان میں بھی میں نے کافی ترقی کی ہے، لیکن ابھی اور مشق بڑھانا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ہیرتا نے پوچھا۔ کتنے دن میں چوگان اچھی طرح سیکھ جاؤ گی؟ معلوم نہیں، وہ تو یہی کہتا ہے کہ میری صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے امید ہے کہ 4 مہینے کے اندر میں چوگان بازی میں ماہر ہو جاؤں گی اور اس کے سارے داؤ پیچ سیکھ جاؤں گی۔ لیکن مہیار کو جلدی نہیں ہے، وہ کہتا ہے آہستہ آہستہ آگے بڑھنا چاہیے۔ ہیرتا بولا، ٹھیک تو کہتا ہے، بہتر یہی ہے کہ ہر چیز دھیرے دھیرے سیکھو۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ہیرتا نے اچانک پوچھا، اچھا ماندہ، سچ سچ بتاؤ، تم مہیار کو کتنا پسند کرتی ہو؟ اسے زیادہ چاہتی ہو یا مجھے؟ یک لخت ماندہ کا دل بیٹھنے لگا، لیکن اس نے خود کو سنبھال کر کہا، ہیرتا، ہیرتا تم میرے شوہر ہو، میرے آقا ہو، وہ فقط ایک شہ سوار ہے۔ ہیرتا ماندہ کے قریب آ گیا۔ اس نے ماندہ کے ہاتھ پکڑ لیے اور انہیں سہلانے اور چومنے لگا۔ پھر بولا، ماندہ، میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہنسی خوشی دن گزارو، سیر و تفریح کرو، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم خود پر قابو رکھو گی اور کوئی ایسا کام نہ کرو گی جو میری شرافت کے برخلاف ہو۔ اس دن کے بعد سے ماندہ کو مہیار کے ساتھ مگن رہنے کی اور بھی چھوٹ مل گئی۔ اب وہ اس کو پہلے سے زیادہ پیار دیتی، پہلے سے زیادہ پیار کرتی۔ جب کبھی وہ دور دراز کے باغوں اور سبززاروں میں سیر کرنے جاتے تو وہ نرم گھاس پر مہیار کے ساتھ لوٹنے لگتی، لیکن جب بھی مہیار دسترازی کرنا چاہتا تو ماندہ اس سے دور ہٹ جاتی۔ مہیار کے ساتھ گزرنے والے لمحات کتنے حسین تھے، لیکن وہ کوئی ایسی بات نہ ہونے دیتی جس سے ہیرتا کی عزت پر حرف آتا ہو۔ مگر مہیار ماندہ کے عشق میں پاگل ہو رہا تھا اور وصال کے لیے بےتاب تھا۔ آخر ایک دن اس نے ماندہ سے کہا، ماندہ شیرین من، آخر تم میری کب ہوگی؟ کیوں اپنے محبوب کو پھونکے ڈال رہی ہو؟ کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں؟ ماندہ نے جواب دیا، کیوں نہیں مہیار، کیوں نہیں؟
مجھے تم سے بے حد محبت ہے، مگر تم نہیں جانتے میری راہ میں کتنی مشکلیں ہیں۔ ابھی میں خود کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتی، لیکن میرا دل تمہارا ہے، میری روح، میرے احساسات تمہارے ہیں۔ مہیار نے ایک آہ بھر کر پوچھا، پھر کب؟ ماندہ، مجھے اتنا نہ ستاؤ۔ ہمارے سے محبت کرنے والوں کے لیے کوئی بات مشکل نہیں۔ اگر مشکلوں کے پہاڑ بھی ہوں تو پانی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ساری مشکلوں کو راستے سے ہٹا سکتی ہوں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہوگی۔ مہیار اس کا چہرہ اپنے سینے میں چھپا کر بولا، جو قیمت بھی ہو ماندہ، جو قیمت بھی دینا پڑے، میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے جان تک دینے پر تیار ہوں۔ ماندہ کچھ دیر خاموش رہی، اس کی آنکھیں بند تھیں، اور پھر یوں جیسے خواب میں بول رہی ہو، اس نے کہا، یہی صحیح مہیار، یہی صحیح۔ اب کی بار جب ہیرتا جاگیر پر جائے گا، میں تمہاری ہو جاؤں گی۔ 12 دن بعد ہیرتا اپنے ہمراہیوں سمیت جاگیر پر چلا گیا۔ اس دن مہیار اور ماندہ بہت خوش تھے۔ دوپہر ہونے سے پہلے چوگان کھلنے کے بعد وہ دونوں گھوڑوں پر بیٹھ کر روانہ ہوئے اور پہاڑ کے اوپر واقع ایک پرسکون اور حسین سبززار میں جا اترے۔ ماندہ کی نظروں میں محبت، مہیار کی نگاہوں میں آگ تھی، اور وہ مبہوت ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے۔ ان کی نظروں میں کیا حسن تھا، کیا شعریت تھی۔ انہوں نے آپس میں کوئی گفتگو نہیں کی، لیکن ان کے ایک ایک بوسے اور ان کی ہر ہر ادا سے ان کے محسوسات کی بہترین ترجمانی ہو رہی تھی۔ وہ دیر تک اس گھاس پر لیٹے رہے۔ وہ دن اور اس کے بعد کا زمانہ نہایت دلکش تھا۔ ان کے لمحات کتنے حسین تھے، محبت کتنی شیریں، کتنی پرمزہ ہوتی ہے۔ ماندہ نے مہیار کو سمجھا رکھا تھا کہ کھانے کے وقت جب سب یکجا ہوا کریں تو اپنی نگاہیں اور حرکات پر قابو رکھے اور ہیرتا کے دل میں ذرا بھی شک پیدا نہ ہونے دے۔ لیکن محبت کرنے والے لاکھ چھپائیں، دوسروں کی نظریں جو دیکھنا ہوتا ہے دیکھ ہی لیتی ہیں، اور جو شوہر اپنی بیویوں کو نظر میں رکھتے ہیں وہ سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ اور سب سے پہلے ان کی بے وفائی کو تاڑ جاتے ہیں۔ ہیرتا جاگیر پر سے واپس آنے کے تھوڑے ہی دن بعد سمجھ گیا تھا کہ ماندہ پیمان توڑ چکی ہے، لیکن اس نے ماندہ سے کچھ نہ کہا۔ آج رات جب ماندہ دسترخوان پر پہنچی تو مہیار کی جگہ خالی تھی۔ سویرے وہ مہیار سے ملی تھی اور دوپہر کے بعد گھوڑے پر اس کے ساتھ سیر کو گئی تھی۔ اس نے ایک کنج میں مہیار کی آغوش میں عشق کی لذت بھی حاصل کی تھی، لیکن سیر سے واپس آنے کے بعد مہیار گھوڑوں کو لے کر چلا گیا تھا۔ اس کے بعد سے ماندہ نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ محل ہی میں کہیں ہوگا۔ وہ مہیار کی خالی جگہ کو بار بار دیکھ رہی تھی اور پریشان ہو چلی تھی۔ آخر ہیرتا نے کہا، پریشان نہ ہو ماندہ، میں نے اس کو قریب کے ایک گاؤں میں بھیجا ہے کہ گھوڑے کا ایک سفید بچڑا جو وہاں مجھ کو پیش کیا گیا تھا لے آئے۔ میرا خیال ہے وہ کل دوپہر تک واپس آ جائے گا۔ ماندہ کھانے میں مشغول ہو گئی۔ اسے یاد آیا کہ وہ گھاس پر دیر تک مہیار کی آغوش میں سوتی رہی تھی۔ لذت کے اس احساس کو چھپانے کے لیے وہ شراب کا جام تہہ تک پی گئی۔ ہیرتا نے دوبارہ اس کے جام میں شراب بھر دی۔ خدمت گاروں نے کھانا لا کر ان کے سامنے لگا دیا۔ شراب نے ماندہ کی بھوک چمکا دی تھی۔ اس نے بڑی رغبت کے ساتھ کھاتے ہوئے اپنی پوری قاب خالی کر دی، اور کچھ دیر بعد جب وہ سیب کاٹ کر کھا رہی تھی، ہیرتا نے اس سے پوچھا، ماندہ، کہو کھانا مزے کا لگا؟ ماندہ نے جواب دیا، ہاں، بہت مزے کا تھا۔ ہیرتا نے پوچھا، جانتی ہو یہ کھانا کس چیز سے تیار کیا گیا تھا؟ نہیں، ماندہ نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ تب ہیرتا نے بہت سکون کے ساتھ کہا، یہ اس کا جگر تھا۔ ماندہ، تم نے ابھی مہیار کا جگر کھایا ہے۔ سیب اور چاقو ماندہ کے ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کا سارا بدن سرد پڑ گیا۔ اچانک وہ ایک وحشت ناک چیخ مار کر کھڑی ہو گئی۔ وہ دیوانوں کی طرح بے تحاشا چلائے جا رہی تھی۔ وہ اٹھ کے بھاگی اور اس نے خود کو کھڑکی سے نیچے باغ میں گرا دیا۔